बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ तस्लीम अहमद साबरी और आप प्रोग्राम देख रहे हैं आदम से ख़ातम तक। नाज़रीन किराम, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा के ताल्लुक़ से हम जिस मंजिल पर पहुँचे हैं, जहाँ तमाम जहानों के लिए रहमत करार दी गई ज़ात अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नुज़ूल मुबारक हुए 40 बरस बीत चुके हैं। नबूवत के मुताल्लिक़ निशानियाँ और अलामात देखकर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यकीन हो चुका था कि वो अल्लाह के रसूल हैं। अभी हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के तवस्सुत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से बाज़ाब्ता वही न नाजिल हुई थी और न नबूवत के ऐलान का हुक्म आया था। हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आदत मुबारका थी कि मक्का मुकर्रमा से कुछ फासले पर संगलाख पहाड़ों पर आम लोगों की नज़रों से ओझल एक मकाम जिसे गारे हिरा कहते हैं, वहाँ तशरीफ़ ले जाया करते और कई कई रोज़ कई कई रातें वहाँ गौर व फिक्र किया करते, या यूं कह लीजिए कि अल्लाह की याद में मराक़बे में गुजारा करते। जैसा कि अर्ज़ किया गया था कि पैगंबर को अचानक वही नाजिल नहीं की जाती, बल्कि क़ल्ब अतहर को वो पैगाम उतारने के लिए आहिस्ता आहिस्ता आमादा किया जाता है, तैयार किया जाता है। और ये कलाम अक़दस तो वो है कि अगर पहाड़ों पर उतार दिया जाए तो वो रेज़ा रेज़ा हो जाए। बिलाशुबा अंबिया किराम इंतहाई ख़ास और चुनीदा इंसान हुआ करते हैं, और बात अगर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो तो फिर तो किसी और से मवाजना भी मुमकिन नहीं है। सैयदुल बशर, इमामुल अंबिया, अहमद मुज्तबा, मोहम्मद मुस्तफ़ा, ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो किताब अक़दस उतारी गई, उस जैसी किताब किसी पैगंबर पर पहले न उतारी गई, न ऐसा पैगाम किसी उलूही किताब में दिया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि नाज़रीन, वो अरब जो अपनी फसाहत और बलागत पर फ़ख्र किया करते थे, नाज किया करते थे, इतराते थे, अपनी ज़ुबान के गुन गाते थकते नहीं थे और बिलाशुबा इंतहा के कादिरुल कलाम थे। वो भी कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की फसाहत और उसकी हिकमत और उसकी गहराई के आगे सरनिगू हो गए। और फिर कादिर मुतलक ने उनको खुला चैलेंज दिया और फरमाया कि अगर तुम्हें इस किताब के बारे में कोई शक हो जो हमने अपने ख़ास बंदे पर नाजिल की है, तो तुम इस जैसी एक सूरत बनाकर दिखलाओ और अल्लाह के अलावा अपने सब मददगारों को बुला लो अगर तुम सच्चे हो। नाज़रीन किराम, यहाँ से हुज़ूर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और कुरान करीम के अल्लाह ताला की बेमिसल किताब होने की वो काहिर दलील बयान फरमाई जा रही है जो तलब सादिक को इत्मीनान बख्शे और मुनकरों को आजिज़ कर दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अज़मत की सबसे बड़ी दलील ज़ाते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत की सबसे बड़ी दलील कुरान मजीद है। नाज़रीन किराम, ये चैलेंज सिर्फ मुशरिकीन मक्का के लिए बल्कि क़यामत तक तमाम इंसानों के लिए है। आज भी नाउज़ बिल्लाह कुरान मजीद को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसनीफ़ कहने वाले कुफ़ार तो बहुत हैं, मगर कुरान की मिसल एक आयत बनाने वाला आज तक कोई सामने नहीं आ सका और ना आ सकता है, और जिसने इसका दावा किया उसका पोल खुद ही चंद दिनों, चंद घंटों, चंद साहतों में खुल गया। बहरहाल अब ज़िक्र पहली वही का। नाज़रीन किराम, इमाम इब्न इसहाक लिखते हैं कि गारे हिरा में क़याम के दौरान एक रात जनाब जिब्रील अमीन सूरह अलक़ की इब्तिदाई आयात मुबारका अपने साथ लाए। रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं गारे हिरा में इबादत और रियाज़त के बाद रमज़ानुल मुबारक की 20वीं शब को नींद की कैफियत में था
کہ جناب جبریل امین علیہ السلام سبز رنگ کے موٹے کپڑے یعنی دیباج پر اس سورت کی آیات لکھی ہوئی لے کر آئے۔ انہوں نے سبز دیباج کا ٹکڑا کھول کر میرے سامنے کیا اور کہا کہ پڑھیے۔ میں نے کہا کہ میں نہیں پڑھتا، نہیں پڑھ سکتا۔ میرا جواب سن کر جبریل امین نے میرا ہاتھ پکڑ کر زور سے دبایا، تکلیف سے میرے ہوش جاتے رہے، پھر میرا ہاتھ چھوڑ کر دوبارہ پڑھنے کے لیے کہا تو میں نے دوبارہ جواب میں کہا کہ میں نہیں پڑھ سکتا۔ دوبارہ جبریل امین نے مجھے سینے کے ساتھ لگا کر بھینچا، اب کی بار بھی تکلیف سے میرے ہوش جاتے رہے تو مجھے چھوڑ کر پھر پڑھنے کے لیے کہا تو پھر میں نے نہ پڑھ سکنے کا عذر کیا۔ تیسری مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا اور میں نے کہہ دیا کہ میں نہیں پڑھ سکتا تو جبریل امین نے مجھے بھیج کر چھوڑ دیا اور کہا پڑھیے۔ اس مرتبہ میں نے تکلیف کے خوف سے کہا کہ کیا پڑھوں تو جبریل امین نے کہا کہ اللہ کے نام سے یہ پڑھیے، اقرا باسم ربک الذی خلق اور علم الانسان ما لم یعلم تک پڑھایا۔ ان آیات کو پڑھ کر میں پورے حواس میں واپس آ گیا تو میں نے محسوس کیا کہ آیات مبارکہ میرے قلب پر نقش ہو چکی ہیں، یعنی میرے حافظے میں محفوظ ہو چکی ہیں۔ اس کے بعد میں غار سے باہر آیا۔ جب پہاڑی سے اترتے ہوئے یوں سمجھیے کہ نصف راستہ تک طے کر لیا تو میں نے آسمانی صدا سنی، میں جبرائیل ہوں اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ آواز سن کر میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو وہ جناب جبریل کو زمین و آسمان کی وسعتوں میں مشرق سے مغرب تک انسانی شکل میں دیکھا، جو یہ کہہ رہے تھے کہ میں جبریل ہوں اور اے محمد آپ اللہ کے رسول ہیں۔ میں وہاں کھڑا ہوا جبریل کو دیکھتا رہا، آسمان پر جس سمت نظر ڈالتا تو جناب جبرائیل امین ہی نظر آتے۔ میں انہیں بہت دیر تک دیکھتا رہا۔ اس دوران گھر والوں نے مجھے بلانے کے لیے لوگوں کو بھیجا۔ جب انہوں نے غار میں مجھے نہ پایا تو ادھر ادھر تلاش کرنے لگے۔ اسی اثناء میں جبریل امین نظروں سے اوجھل ہو گئے اور پھر میں جناب خدیجۃ الکبریٰ کے پاس گھر جانے کے لیے واپس چل دیا۔ اس وقت مجھ پر عجیب کیفیت طاری تھی اور میرے لیے یہ فاصلہ طے کرنا بھی دشوار ہو رہا تھا۔ جب میں گھر پہنچا تو ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ نے مجھے دیکھ کر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہاں تھے؟ میں تو آپ کی وجہ سے پریشان ہو گئی تھی، ہر طرف آپ کو تلاش کرنے کے لیے لوگوں کو بھیجا۔ جب خدیجۃ الکبریٰ نے میری جانب توجہ سے دیکھا اور میرے چہرے پر پریشانی کے آثار محسوس کیے تو مجھ سے کہنے لگیں کہ آپ پر خوف غالب معلوم ہو رہا ہے، آپ کو کیا ہوا ہے؟ تو میں نے انہیں تمام کیفیت سے آگاہ کیا، جس پر خدیجۃ الکبریٰ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پریشان نہ ہوں اور خاطر جمع رکھیے، مجھے یقین ہے کہ آپ رسول آخر الزمان اور پیغمبر عالم ہے۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ ناظرین کرام، سیرت حلبیہ میں منقول ایک قول کے مطابق وحی نازل ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب اطہر لرزنے لگا اور جسم میں کپ کپی آ گئی۔ الغرض اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پاس تشریف لائے اور فرمانے لگے زملونی زملونی، مجھے کپڑا اڑا دو، مجھے کپڑا اڑا دو۔ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کپڑا ڈالا گیا، یہاں تک کہ آپ کا خوف اور گھبراہٹ دور ہو گئی۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو تمام واقعہ بتا دیا اور فرمایا کہ مجھے تو اپنی جان کا خوف ہو گیا، اور امتا کی روایت کے مطابق فرمایا کہ مجھے اپنی عقل کی طرف سے خطرہ ہو گیا۔ عظیم خاتون حضرت خدیجۃ الکبریٰ، جن کو پہلے ہی آپ کے اپنے پاک شوہر کے پیغمبر ہونے کا یقین ہو چکا تھا، انہوں نے بلا خوف تردید عرض کیا ہرگز نہیں، وحی نازل ہونے پر آپ کو خوشخبری ہو، اللہ کی قسم اللہ رب العزت آپ کو ہرگز رسوا نہیں فرمائے گا، کیونکہ آپ
رشتہ داروں کی خبر گیری کرتے ہیں، سچی بات کہتے ہیں، دوسروں کے لیے مصیبت اور پریشانیاں اٹھاتے ہیں، بے کس مفلسوں کی امداد کرتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی اور عزت کرتے ہیں اور نیک کاموں میں مدد کرتے ہیں۔ مراد یہ کہ آپ خوش ہو جائیے کہ اس معاملے میں آپ کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ ناظرین کرام، اس گفتگو کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی اوڑھنی اوڑھی اور دوڑی دوڑی مکے میں اپنے صاحب علم چچا زاد ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں۔ ورقہ بن نوفل ان دنوں عیسائیت اختیار کیے ہوئے تھے اور انہوں نے آسمانی کتابیں نہایت توجہ اور محنت سے پڑھی تھی۔ ان کتابوں کے مطالعے سے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے متعلق بہت کچھ معلوم ہو چکا تھا۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت تو دیکھ چکی تھیں اور جو کچھ آپ سے سنا تھا وہ سب ورقہ بن نوفل کو سنا دیا۔ ان واقعات کو سن کر ورقہ نے کہا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ واقعات آثار قدرت میں سے ہیں، اور جو واقعات تم نے سنائے ہیں وہ اگر درست ہیں تو اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہ ناموس سے اکبر یعنی فرشتہ جبریل امین آیا ہے جو اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کے نبی ہیں۔ تم انہیں بتا دو کہ وہ مطمئن رہیں اور کوئی اندیشہ نہ کریں۔ لہٰذا وہ واپس گھر تشریف لائیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کی ساری گفتگو سے آگاہ کیا۔ ناظرین کرام، ایک روایت کے مطابق اس کے بعد ورقہ بن نوفل نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی۔ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے۔ ورقہ نے کہا کہ محترم بھائی، مجھے بتائیے آپ نے غار حرا میں کیا دیکھا، کیا سنا؟ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تو ورقہ نے کہا، مجھے اس ذات والا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، آپ اس امت کے نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہی ناموس سے اکبر آیا ہے، یعنی جبریل امین، جو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پر آتا تھا۔ بخدا اعلان نبوت کے بعد آپ کی تکذیب کی جائے گی، آپ کو اذیتیں دی جائیں گی، آپ کو تکالیف دی جائیں گی، آپ کے ساتھ جنگ کی جائے گی، آپ کو اپنے شہر سے نکالا جائے گا۔ اگر میں نے وہ دن پا لیا تو میں ضرور بے ضرور آپ کی نصرت کروں گا۔ پھر ورقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر اقدس اپنے قریب کیا اور چوم لیا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گئے، لیکن اس وقت اتفاق سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود نہیں تھے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کہا کہ اے عتیق، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ورقہ کے پاس لے جائیں۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور عرض کی کہ میرے ساتھ ورقہ کے پاس چلیے۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ورقہ کے پاس لے گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ورقہ سے فرمایا کہ جب میں غار میں تنہا ہوتا ہوں تو میں یا محمد کی صدائیں سنتا ہوں تو میں وہاں سے واپس آ جاتا ہوں۔ ورقہ نے مشورہ دیا کہ آپ یوں نہ کیا کریں، اب اگر وہ آواز آپ تک آئے تو ٹھہر جائیں یہاں تک کہ آپ سن لیں کہ وہ آواز کیا کہتی ہے، پھر میرے پاس آئیں۔ ناظرین کرام، یہ اس وقت کی بات ہے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل امین کو دیکھا نہیں تھا، نہ وہ آپ کے پاس وہی لے کر آئے تھے۔ ان دونوں روایات میں ٹکراؤ نہیں ہے۔ ورقہ کے اس سوال کو اس وقت پر محمول کیا جائے گا جبکہ ابھی تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل امین کو دیکھا نہیں تھا، اور جو مطاف میں سوال کیا گیا تھا وہ اس وقت تھا
جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل امین کی آواز بھی سن لی تھی اور انہیں دیکھ بھی لیا تھا، مگر ان کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی تھی، اور تیسری بار سوال اس وقت کیا گیا تھا جب جبریل امین علیہ السلام عالم بیداری میں وہی لے کر حاضر خدمت ہوئے تھے۔ بہرحال ناظرین کرام، ہر راوی نے ایک ہی بات پر، ایک ہی چیز پر انحصار کیا ہے۔ یہ بھی روایت موجود ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر ورقہ کے پاس گئیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس واقعے کے کئی روز بعد ان کے چچا زاد ورقہ بن نوفل سے ملاقات کر کے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا غار حرا میں آئیں، اور ورقہ سے ہونے والی گفتگو سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ کیا۔ انہوں نے تالیف قلب کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رمضان کے پورے مہینے غار حرا میں ہی قیام کیا۔ مہینہ ختم ہونے پر دونوں میاں بیوی مکہ المکرمہ واپس تشریف لے آئے، اور معمول کے مطابق آپ پہلے طواف کے لیے خانہ کعبہ تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوران طواف ورقہ بن نوفل سے ملاقات ہوئی، تو اس نے آپ سے معلوم کیا کہ آپ کے ساتھ کیا کیا واقعات پیش آئے، آپ نے کیا کیا دیکھا اور کیا کیا سنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تمام واقعات سنائے تو ورقہ نے کہا کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، آپ اس امت کے نبی ہیں، آپ کے پاس وہی ناموس اکبر آیا ہے جو جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا، لیکن میرے علم کے مطابق آپ کی قوم آپ کی تکذیب کرے گی، جھٹلائے گی، اور آپ کو اذیت دے گی، تکالیف دے گی، آپ سے جنگ کرے گی، اور آپ کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دے گی، اور اگر میں اس وقت تک زندہ رہا اور اس قابل رہا تو میں یقیناً آپ کی مدد کروں گا، لیکن میں اب اتنا ضعیف، کمزور اور بوڑھا ہو چکا ہوں کہ اس وقت تک زندہ رہنے کا امکان نہیں ہے۔ ناظرین کرام، طواف کے دوران یہ گفتگو ہوتی رہی، اور جب طواف ختم ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر تشریف لے آئے۔ امام زینی دہلان سے مروی ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ورقہ بن نوفل کے پاس جانے سے قبل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک عالم اداس کے پاس لے گئیں۔ یہ نینوا کا باشندہ اور نصرانی راہب تھا۔ پاک بی بی نے کہا کہ اے اداس، میں تمہیں اللہ رب العزت کا واسطہ دے کر پوچھتی ہوں، کیا تمہارے پاس جبریل امین کے بارے میں کوئی خبر، کوئی علم ہے؟ یہ نام مکہ مکرمہ میں بلکہ پورے عرب میں معروف نہیں تھا۔ اداس نے کہا، قدوس قدوس، اس بت پر پرستوں کی زمین پر جبریل امین کو کیوں یاد کیا جاتا ہے؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ تم اس بات کو چھوڑ دو، بس مجھے ان کے متعلق اگر کچھ جانتے ہو تو بتاؤ۔ اس نے کہا کہ وہ رب تعالیٰ کے امین ہیں، جو اس کا پیغام لے کر اس کے نبیوں کے پاس جایا کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وہی آئے تھے وہی لے کر۔ یہ اداس ایک عمر رسیدہ شخص تھا، ضعف کی وجہ سے اس کی پلکیں اس کی آنکھوں پر گر چکی تھی، اور واضح رہے کہ یہ وہ اداس نہیں جو عتبہ بن ربیعہ کا غلام تھا، جو طائف میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تھا، اور اس نے آپ کے دست اقدس پر اسلام بھی قبول کیا تھا۔ روایت ہے کہ جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اداس کے یہاں تشریف لے گئیں تو انہوں نے فرمایا کہ انم صباح یا اداس، صبح بخیر۔ اداس نے آنکھیں پوری کھلی نہ ہونے کے باوجود کہا کہ یہ کلام تو قریش کی خواتین کی سردار خدیجہ کا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ہاں، میں خدیجہ ہی ہوں۔ اداس نے کہا کہ بی بی میرے قریب ہو جائیے، مجھے اونچا سنائی دیتا ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کے قریب ہو کر سارا واقعہ سنایا۔ روایت ہے کہ جب انہوں نے اداس کو سارا واقعہ سنا دیا تو اداس نے کہا کہ اے خدیجہ، بعض اوقات شیطان بندے سے تعرض کرتا ہے تو وہ اسے بعض عجیب و غریب امور دکھاتا ہے۔ میری یہ کتاب لے جاؤ اور اسے اپنے صاحب کے پاس لے جاؤ، اگر انہیں جنون لاحق ہوا تو یہ مرض ختم ہو جائے گا، اور اگر یہ امر
اللہ رب العزت کی طرف سے ہوا تو پھر انہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ وہ کتاب لے کر چلی گئیں۔ جب اپنے گھر داخل ہوئیں تو وہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبریل امین کے ساتھ موجود تھے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورۃ القلم کی پہلی آیات بینات پڑھا رہے تھے۔ جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے ان کی قرات سنی تو بہت مسرور ہوئیں۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ میرے والدین آپ پر فدا ہو جائیں، میرے ساتھ عداس کے پاس چلیے۔ جب عداس نے آپ کی زیارت کی تو اس نے آپ کی کمر مبارک سے کپڑا ہٹایا تو دونوں شانوں کے مابین مہر نبوت چمک رہی تھی، تاباں تھی۔ جب عداس نے اس مہر نبوت کی زیارت کی تو وہ فوراً سجدے میں گر گیا اور تصدیق کی، یعنی قدوس قدوس، یعنی واہ واہ بخدا، آپ وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن کی بشارت حضرت موسیٰ کلیم اللہ اور حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے دی تھی۔ ناظرین کرام، ابن داہیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر کیا ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت جبریل امین علیہ السلام کی آمد سے متعلق بتایا تو انہوں نے اس سے قبل یہ نام نہیں سنا تھا۔ انہوں نے وضاحت کے لیے بحیرہ راہب کی طرف لکھا، بلکہ دوسرے قول کے مطابق خود سفر فرما کر وہاں تشریف لے گئیں اور اس سے حضرت جبریل امین سے متعلق پوچھا تو اس نے بھی یہی کہا، قدوس قدوس اے سیدۃ النساء قریش، آپ نے یہ نام کہاں سے سن لیا؟ انہوں نے فرمایا کہ میرے شوہر نے مجھے بتایا ہے کہ یہ جبرائیل امین ان کے پاس آتے ہیں۔ بحیرہ راہب نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے انبیاء کرام علیہ السلام کے مابین اللہ کے سفیر ہیں۔ شیطان نہ تو ان کی شکل میں متشکل ہو جانے کی قدرت رکھتا ہے، نہ ان کا نام رکھ سکتا ہے، یعنی جھوٹ موٹ میں بھی اس برگزیدہ فرشتے کے بھیس میں شیطان نہیں آ سکتا۔ اس حوالے سے ہم نے مختلف روایات پیش کی اور ان سب روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وحی کی ابتداء میں حقیقت جاننے کے لیے ورقہ بن نوفل، عداس، بحیرہ راہب اور ایسے لوگوں کے پاس جاتی رہیں جنہیں کتاب کا علم تھا، کیونکہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت خیال رکھتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت عزیز تھے انہیں، اور وہ چاہتی تھیں کہ حق پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعانت ہو سکے۔ گھر میں قیام کے دوران حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبریل امین علیہ السلام کی گفتگو سنا کرتے تھے، لیکن آپ کو تسلی اور اطمینان نہیں ہوتا کہ یہی ناموس اکبر جبریل ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے خیالات آتے، لیکن خود پر طاری ہونے والی کیفیات سے سوائے سیدہ خدیجہ کے اور کسی کو آگاہ نہیں فرمایا کرتے۔ ایک مرتبہ اسی کشمکش کی حالت میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ میں بہت فکر مند ہوں اور نہیں سمجھتا کہ یہی جبریل امین ہیں جنہیں میں دیکھتا ہوں، اور یہ کون ہے جن سے میں یہ سب باتیں سنتا ہوں؟ یہ بات سن کر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ جب وہ جبرائیل تشریف لائیں تو آپ مجھے اطلاع کریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ممکن ہے، اور اب جب بھی وہ یعنی جبریل امین میرے پاس آئیں گے تو میں ذکر کروں گا۔ ناظرین کرام، پھر جب جبریل امین علیہ السلام خدمت نبوی میں حاضر ہوئے تو آپ نے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، خدیجہ وہ شخصیت جو میرے پاس آتی رہی ہے اس وقت بھی میرے پاس موجود ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ آپ میرے بائیں پہلو سے لگ کر بیٹھ جائیے۔ تو سیدہ نے معلوم کیا کہ اب بھی کیا آپ جبریل امین کو دیکھ رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں دیکھ رہا ہوں۔ تو سیدہ نے کہا کہ اب آپ دائیں جانب تشریف لائیے اور اب بتلائیے کہ اب بھی دیکھ رہے ہیں؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دائیں جانب آ کر فرمایا کہ ہاں اب بھی دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد سیدہ نے فرمایا کہ اب بالکل ساتھ لگ کر بیٹھ جائیے۔ جب آپ اس انداز میں بیٹھے تو سیدہ نے اپنی چادر سر سے اتار دی۔ جیسے ہی سیدہ نے چادر اتاری تو جناب جبریل امین وہاں سے چلے گئے۔ سیدہ نے معلوم کیا کہ کیا اب بھی آپ انہیں دیکھ رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ یہ سنتے ہی سیدہ خدیجہ نے فرمایا کہ آپ خاطر جمع رکھیے، آپ جس شخصیت کو دیکھتے رہے ہیں وہ فرشتہ ہے، کوئی جن نہیں ہے۔ ناظرین کرام، سیرت ابن اسحاق میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگرچہ کلام الہی کے نزول کا یقین تو تھا، لیکن چونکہ وحی کی ابھی ابتدا تھی، اس لیے آپ کو طریقہ نزول وحی سے انسیت نہیں ہو پا رہی تھی اور تفکرات غالب رہا کرتے تھے، یہاں تک کہ وحی کا مسلسل عمل جاری ہوا اور قرآنی صورتیں پے در پے نازل ہونے لگیں تو آپ کو انسیت ہوئی اور اطمینان بھی حاصل ہوا۔ امام حلبی لکھتے ہیں کہ جہاں تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبریل امین علیہ السلام کے 3 بار دبانے کا تعلق ہے، تو اس سے بعض تابعین جیسے قاضی شریح نے یہ نقطہ نکالا ہے کہ قرآن پاک کی تعلیم کے سلسلے میں بچے کو استاد 3 ہاتھ سے زیادہ نہ مارے۔ اسی سلسلے میں حافظ سیوطی نے ایک حدیث ابن عدی سے نقل کی ہے کہ یہ حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استادوں کو اس سے روکا ہے کہ وہ بچے کو 3 بار یعنی 3 ہاتھ سے زیادہ نہ مارے۔ ناظرین کرام، 3 بار جو جبریل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دبایا، اس سلسلے میں ہی علامہ سیوطی نے ایک یہ نقطہ بیان کیا، اور بہت لطیف نقطہ، کہ اس میں 3 بار دبانے سے یہ اشارہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 مرتبہ اپنی حیات مبارکہ میں بہت سخت حالات سے دوچار ہونا پڑے گا، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سہولت اور آسانی پیدا کر دی جائے گی۔ پہلی سختی سے یہ مراد تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شیب ابی طالب میں پابند کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور آپ کے صحابہ کا بائیکاٹ کیا گیا۔ دوسری سختی یہ تھی کہ تمام قریش نے ایک زبان ہو کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے کا فیصلہ کیا، اور پھر تیسری سختی یہ تھی کہ آپ کو اپنے محبوب ترین شہر یعنی مکۃ المکرمہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا۔ پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی سیرت میں لکھتے ہیں کہ نزول وحی کے بعد سب سے پہلا حکم الہی نماز ادا کرنے کے بارے میں تھا۔ حضرت جبریل امین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمراہ لے کر ایک وادی میں سے گزرے۔ جبریل امین نے اپنا پر مارا تو وہاں سے پانی کا ایک چشمہ ابل پڑا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں جبریل امین نے وضو کیا، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح وضو کیا، پھر جبریل امین نے حضور کی معیت میں نماز ادا کی۔ یہ نماز 2 رکعات پر مشتمل تھی اور اس کی ادائیگی کے 2 وقت کہے جاتے ہیں، ایک طلوع آفتاب سے پہلے اور ایک غروب آفتاب سے پہلے۔ 5 وقت کی نماز تو اسرا کی رات، معراج شریف کی رات فرض ہوئی۔ ان کے اوقات کی تعلیم کے لیے جبریل امین 2 روز برابر حاضر ہوتے رہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھنے کا طریقہ اور اس کے اوقات کا بتاتے رہے۔ ناظرین کرام، علامہ محمد بن یوسف صالحی کے مطابق امام سہیلی لکھتے ہیں کہ حربی اور یحییٰ بن سلام نے کہا ہے کہ شب معراج سے قبل 2 نمازیں فرض تھیں، ایک غروب آفتاب سے پہلے اور ایک طلوع آفتاب سے پہلے۔ علامہ ابن جوزی نے مقاتل بن سلیمان سے نقل کیا ہے کہ ابتدائے اسلام میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر 2 رکعت صبح اور 2 رکعت
شام کو فرض کی تھی۔ وضو کی آیت تو مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی، لیکن وضو کی فرضیت کا حکم پہلی نماز کی فرضیت کے ساتھ آ گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر وضو کے کوئی نماز ادا نہیں کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس آیت کو آیت تیمم میں فرمایا کرتی تھی، کیونکہ تیمم کا حکم پہلی بار اس آیت مبارکہ میں ہی نازل ہوا۔ ناظرین کرام، اب ذکر کرتے ہیں وحی کی حقیقت کا۔ شرح صحیح بخاری میں ہے کہ وحی کی لغوی تعریف تو ہے کہ پوشیدہ بات کی خبر دینا، اور اصطلاح میں انبیاء کرام پر نازل ہونے والے اللہ کے کلام کو وحی کہتے ہیں۔ تو وحی کی دو اقسام ہیں، ایک وحی مطلوع اور ایک وحی غیر مطلوع۔ وحی مطلوع کیا ہے؟ ایسی وحی جس کے الفاظ بھی معانی دونوں اللہ رب العزت کی جانب سے ہوں، اور وحی غیر مطلوع ایسی وحی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر صرف معنی، مفہوم یا مضامین کی شکل میں القاء کی گئی ہو، اور ان معانی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے کبھی اپنے الفاظ سے اور کبھی اپنے افعال سے اور کبھی دونوں سے، الفاظ سے اور اپنے فعل سے بیان فرما دیا ہو۔ جہاں تک نزول وحی کی عمومی صورتوں کا تعلق ہے تو سچے خواب پہلی صورت یا حالت کہلاتے ہیں، جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا تھا۔ اس کا تعلق ان رویائے صادقہ سے ہے جو خواب یا نیند کی حالت میں آپ کو پیش آیا کرتے تھے۔ ایسا ناظرین کرام اعلان نبوت سے قبل کے ابتدائی ایام میں ہوا کرتا تھا کہ آپ بستر پر آرام فرما ہوتے تو سچے خواب دکھائی دیتے، جن کی تعبیر آپ بیداری کی حالت میں دیکھ لیا کرتے تھے، اور پھر یہی حال دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کا ہے۔ اسی واسطے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رویائے الانبیاء وحی انبیاء کرام کا خواب وحی ہوتا ہے۔ ایک اور قسم القاء فی القلب، یعنی دل میں القاء کر دینا، دل میں ڈال دینا، اور دوسری صورت القاء فی القلب میں فرشتہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر میں جاگتے میں کوئی بات القاء کر دیتا، جیسا کہ امام جلال الدین سیوطی نے بیان کیا ہے کہ وحی کی دوسری قسم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر کلام القاء کیا جاتا ہے، جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ روح القدس میرے دل پر کلام القاء کرتا ہے۔ ناظرین کرام، وحی کی تیسری صورت سلسلۃ الجرس یعنی گھنٹی کی مثل آواز کی ہوتی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما ہوا کرتے تو یکا یک گھنٹی کی آواز سے آپ کے کان آشنا ہو جایا کرتے، اور خدا کا کلام گھنٹی کی آواز کی صورت میں آپ کے قلب اطہر میں جاگزی ہو جایا کرتا۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حارث بن حشام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کے پاس وحی کیسے آتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی کبھی میرے پاس گھنٹی کی آواز کی طرح وحی آتی ہے، اور وہ مجھ پر زیادہ سخت ہوتی ہے، پھر وہ مجھ سے جدا ہو جاتی ہے یہاں تک کہ میں اسے یاد کر لیتا ہوں۔ ناظرین کرام، ایک اور جگہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نزول وحی کی کیفیت جب ختم ہو جاتی تو سخت سردی کے دنوں میں بھی آپ کی پیشانی مبارک عرق ریز ہو جایا کرتی، یعنی پسینہ آ جایا کرتا۔ کاتب وحی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس حال میں وحی اتری کہ میں ساتھ اس طرح بیٹھا کہ میرا زانو آپ کے زانو مبارک کے نیچے تھا، تو مجھے یوں معلوم ہوتا تھا کہ میرا زانو جیسے ٹوٹ جائے گا۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ اگر سواری کی حالت میں وحی آ جاتی تو سواری کا اونٹ بیٹھ جاتا
اور گردن زمین کے ساتھ لگا دیا کرتا۔ ناظرین کرام، وحی کی ایک صورت فرشتے کا آدمی کی شکل میں، انسان کی شکل میں آنا بھی ہے، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے جرمٹ میں تشریف فرما ہوا کرتے تو جبریل امین علیہ السلام بشری لباس میں کسی غلام کا روپ دھار کر آپ کے قدموں میں آ بیٹھا کرتے اور اللہ کا کلام آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دیا کرتے، یعنی باقی حاضرین کو اس کا ادراک نہیں ہو پاتا تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حارث بن حشام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اور آپ کے پاس وحی کیسے آتی ہے؟ تو جواب میں آپ نے فرمایا کہ کبھی تو وہ گھنٹی کی آواز کی صورت میں آیا کرتی ہے اور بسا اوقات فرشتہ میرے سامنے آدمی کی شکل میں آتا ہے، وہ مجھ سے کلام یعنی وحی کرتا ہے اور جو وہ کہتا ہے میں اسے یاد کر لیتا ہوں۔ اسی طرح حضرت ابن شہاب فرماتے ہیں کہ اکثر و بیشتر حضرت جبریل امین علیہ السلام پیغام خداوندی بصورت وحی لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک جانثار صحابی حضرت داہیہ کلبی کی شکل میں آیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت کا بلا واسطہ پردے کے پیچھے سے وحی فرمانا بھی وحی کی ایک صورت ہے، یعنی اللہ رب العزت کا کسی فرشتے کے واسطے کے بغیر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست گفتگو فرمانا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرمائی تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ وحی کی یہ صورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے نص قرآنی سے قطعی طور پر ثابت ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس کا ثبوت معراج شریف کی حدیث پاک میں آتا ہے۔ ان 5 عمومی صورتوں کے علاوہ 3 خصوصی صورتیں بھی تھیں جو پیغام خداوندی کی ترسیل کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات سے مختص تھیں، صرف حضور کے لیے، اور وہ صورتیں یہ تھیں جس میں پہلی شب معراج کی وحی الہی کی ایک صورت وہ وحی ہے جو اللہ رب العزت نے معراج شریف کی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نماز کی فرضیت کے سلسلے میں فرمائی، جبکہ اس وقت آپ آسمانوں پر تھے۔ امام زینی دہلان لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آسمان کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو وحی فرمائی، مثلاً نماز کی فرضیت وغیرہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ذات والا کا کلام ازلی سنا جو نہ حرف نہ ہی صورت پر مشتمل تھا، یہ ہم کلامی کسی واسطے کے بغیر ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ذات مقدسہ کا دیدار بھی کیا۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی بلا واسطہ اور بلا حجاب وحی فرمانا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار اعجازات میں سے یہ ایک بہت بڑا اعجاز ہے کہ آپ نے اللہ رب العزت کو بے حجاب دیکھا اور بلا واسطہ کلام فرمایا۔ حضرت عبد الرحمن بن عیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا۔ رب ذوالجلال نے مجھ سے فرمایا کہ ملائکہ مقربین کس بات پر جھگڑا کرتے ہیں؟ میں نے عرض کی مولا تو ہی خوب جانتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر میرے رب نے اپنی رحمت کا ہاتھ میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھ دیا، میں نے اس کے وصول فیض کی ٹھنڈک اپنے سینے کے درمیان پائی، مجھے ان تمام چیزوں کا علم ہو گیا جو کہ آسمانوں اور زمینوں میں تھی۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 مرتبہ اپنے رب کو دیکھا۔ ایک مرتبہ
سر کی آنکھوں سے اور ایک مرتبہ دل کی آنکھوں سے۔ ناظرین کرام، وحی الہی کی ایک صورت یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبریل امین کو اس کی اصلی اور پیدائشی صورت میں دیکھا کرتے تھے، اور اسی حالت میں وہ اللہ رب العزت کی حسب مشیت آپ کی طرف وحی کیا کرتے تھے۔ یہ صورت آپ کے ساتھ 2 مرتبہ پیش آئی، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے سورہ نجم میں فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو 2 مرتبہ ان کی اصل اور پیدائشی صورت میں دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ زمانہ بعثت میں فترت وحی کے بعد، اور دوسری مرتبہ شب معراج میں سدرۃ المنتہا کے پاس۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل امین کو ان کی اصل صورت میں 2 ہی مرتبہ دیکھا ہے۔ ایک بار اس وقت جب کہ آپ نے خود ان سے ان کے دیکھنے کو کہا اور انہوں نے دکھایا تو آسمان کے کنارے ان سے بھر گئے، اور دوسری مرتبہ شب معراج میں سدرۃ المنتہا کے پاس۔ تاہم ناظرین کرام، بعض علماء کرام کا قول ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام کی 2 صورتیں ہیں، ایک صورت حقیقی ہے اور دوسری صورت مثالی ہے۔ جب حضرت جبریل امین علیہ السلام کی حقیقی صورت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی اور کا دیکھنا ثابت نہیں ہے، یعنی یہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص میں سے ہے، جبکہ مثالی صورت کو دیگر انبیاء کرام نے بلکہ بعض صحابہ کرام نے بھی دیکھا ہے۔ اس ضمن میں امام زینی دہلان لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبریل امین علیہ السلام کو اس شکل میں دیکھا کرتے جس میں رب تعالیٰ نے انہیں تخلیق کیا ہے، تو ان کے 600 پر ہوتے، اور ان کا ہر پر آسمان کے افق کو ڈھانپ لیتا، یہاں تک کہ آسمان سے کوئی چیز نظر نہیں آیا کرتی تھی۔ اس طرح وہ آپ پر جو رب تعالیٰ چاہتا وہی نازل کرتے۔ اس طرح وحی کا نزول صرف 2 مرتبہ ہوا۔ ایک بار جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ افق میں مجھے اپنی اصل شکل دکھائیں، یہ امر بعثت کے اوائل فترۃ الوحی کے بعد رونما ہوا تھا، اور پھر دوسری مرتبہ شب معراج میں سدرۃ المنتہا کے پاس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل امین کو دیکھا تھا۔ ناظرین کرام، یہاں جلیل القدر فرشتے حضرت جبریل امین کا ذکر بھی یقیناً ہم سب کے لیے باعث دلچسپی بھی ہوگا اور باعث رحمت بھی ہوگا۔ سیرت حلبیہ میں ہے کہ جبریل امین علیہ السلام ایک عظیم فرشتے ہیں، ایک معزز قاصد ہیں، جو اللہ رب العزت کے مقرب اور بہت خاص فرشتے ہیں، اور حق تعالیٰ کی وحی کے امین ہیں۔ وہ اللہ رب العزت اور اس کے تمام نبیوں کے درمیان سفیر ہیں، اسی لیے ان کا نام روح القدس اور روح الامین رکھا گیا، اور یہ کہ اللہ رب العزت نے ان کو اپنے مقرب فرشتوں میں سے انتخاب کر کے سفیر بنایا۔ اور جبریل امین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کتنی مرتبہ آئے، اس کے متعلق امام حلبی بحوالہ علامہ شامی لکھتے ہیں کہ میں نے ایک تاریخ میں دیکھا کہ جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 26,000 مرتبہ آئے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی دوسرے نبی کے پاس اتنی بار نہیں آئے۔ اس سلسلے میں شرح زرقانی علی المواہب میں دوسرے انبیاء کے پاس جبریل امین کے آنے کی تعداد بھی بیان کی گئی ہے کہ ابن عادل نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبریل امین علیہ السلام 24,000 مرتبہ آئے، آدم علیہ السلام کے پاس 12 مرتبہ آئے، ادریس علیہ السلام کے پاس 4 مرتبہ آئے، نوح علیہ السلام کے پاس 50 مرتبہ آئے، اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس 42 مرتبہ آئے۔ حافظ عثمان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنے کی تعداد صرف 40 ہی بتلائی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس 400 مرتبہ آئے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس
10 مرتبہ آئے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس 3 مرتبہ تو ان کے بچپن میں آئے تھے اور 7 مرتبہ ان کے بڑے ہونے کے بعد آئے۔ اس کے بعد حافظ دیمی نے مزید پیغمبروں کے بارے میں لکھا ہے اور اس تفصیل کو ان کے شاگرد شمس تتائی نے نقل کیا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے پاس 4 مرتبہ آئے، ایوب علیہ السلام کے پاس جبریل امین 3 مرتبہ آئے۔ شرح زرقانی کے مطابق بعض علماء نے لکھا ہے کہ تمام انبیاء کے پاس وحی سونے کی حالت میں آیا کرتی تھی، یعنی جب وہ سو رہے ہوا کرتے تھے، سوائے اولو العزم اور بلند مرتبہ پیغمبروں کے، جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے ان انبیاء کے پاس وہی بیداری اور نیند دونوں حالتوں میں آیا کرتی تھی۔ البتہ ناظرین کرام، حقیقی شکل میں جبریل امین کو صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے اور آپ کے آقا نے دیکھا ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ فرشتے کی 2 شکلیں ہیں، ایک حقیقی شکل اور ایک مثالی شکل۔ جہاں تک حقیقی شکل کا تعلق ہے وہ صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہی آئی، جبکہ مثالی شکل بقیہ تمام پیغمبروں کے لیے واقع ہوئی۔ یہاں تک کہ اس مثالی شکل کو دیکھنے میں ان انبیاء کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض صحابہ کرام بھی اس میں شامل ہیں۔ ناظرین کرام، اب تذکرہ کرتے ہیں فترۃ الوحی، یعنی کچھ عرصے کے لیے وحی کا سلسلہ رک جانے کا تذکرہ۔ ابتدائی دور میں کچھ مدت کے لیے نزول وحی کا سلسلہ رک گیا تاکہ قلب اطہر میں جو ہراس پایا جاتا ہے وہ ختم ہو جائے، لیکن اس سلسلے کے رک جانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت غمزدہ ہوئے، یہاں تک کہ آپ نے کئی مرتبہ چاہا کہ اس کیفیت میں پہاڑ کی چوٹی سے خود کو گرا لیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی اس مقصد کے لیے پہاڑ کی چوٹی پر تشریف لے جاتے تو جبریل امین اچانک ظاہر ہوتے اور فرماتے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ رب العزت کے سچے رسول ہیں۔ یہ سن کر آپ کے قلب انور کو سکون ملتا، قرار ملتا اور آپ واپس تشریف لے آتے۔ فتح الباری میں ہے کہ فترۃ الوحی کی مدت 3 سال تھی۔ امام سہیلی نے یہ مدت 2.5 سال لکھی ہے، بعض نے صرف 15 روز لکھا ہے، اس کے علاوہ بھی متفرق اقوال موجود ہیں۔ تاہم اس مدت میں ناظرین کرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں اسی طرح تشریف لے جایا کرتے رہے جس طرح نزول وحی سے پہلے تشریف لے جایا کرتے تھے، تاکہ فرشتے سے ملاقات ہو جائے اور نزول وحی کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو۔ حضرت یحییٰ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے سوال کیا کہ فترۃ الوحی کے بعد نزول وحی کا سلسلہ کب شروع ہوا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں وہی کچھ بیان کروں گا جو ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں غار حرا میں خلوت نشین تھا، جب خلوت گزینی کے دن گزر گئے تو میں نیچے اترا تو مجھے آواز سنائی دی، میں نے دائیں دیکھا، مجھے کچھ نظر نہ آیا، میں نے بائیں دیکھا، وہاں بھی کچھ دکھائی نہ دیا، میں نے اپنے پیچھے دیکھا، پھر وہاں بھی کچھ نظر نہ آیا، پھر میں نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا، میں نے آسمان اور زمین کے درمیان کچھ دیکھا۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ اچانک مجھے وہ فرشتہ نظر آیا جو غار حرا میں میرے پاس آیا تھا، وہ کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، مجھے ہراس نے آ لیا۔ میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پاس واپس آیا، میں نے کہا مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ اس وقت ان آیات طیبات کا نزول ہوا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا المدثر قم فانذر، اے کپڑے میں لپٹنے والے اٹھو، پھر کافروں کو ڈراؤ اور اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کرو۔ ناظرین کرام، کہتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ مسرور ہوئے
آپ کو جس طرح نظرات ڈرانے کے ساتھ مبعوث کیا گیا تھا اس طرح بشارات کے ساتھ بھی مبعوث کیا گیا، کیونکہ بشارت اس کے لیے ہوتی ہے جو ایمان لے آیا، اس سے قبل تو کوئی ایمان لایا ہی نہیں تھا۔ یہ آیات اس امر پر بھی دلالت کرتی ہیں کہ آپ کی نبوت آپ کی رسالت سے مقدم تھی۔ نبوت کا اظہار اقرا کے نزول کے ساتھ اور رسالت کا اظہار یا ایھا المدثر کے ساتھ ہوا، اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ دونوں باہم متصل تھیں۔ اقرا کے نزول کے ساتھ ہی آپ کی نبوت و رسالت کا آغاز ہو گیا، مگر دعوت کا اظہار یا ایھا المدثر کے ساتھ ہوا۔ ناظرین کرام، پہلی وحی اور اس سے جڑے واقعات کا سلسلہ آج کے پروگرام کا وقت تمام ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے دعوت حق کے آغاز اور ایمان لانے والے اولین مسلمانوں کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے آدم سے خاتم تک، صرف سنو ٹی وی پر۔ تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔ تسلیمات۔